बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम आपको मलका सब्बा और इसकी सूरज परस्त कौम की मुकम्मल तारीख़ के बारे में बताएंगे। मलका सब्बा, जिसका नाम बिल्कीस था, नहायत खूबसूरत और ज़हीन थी। इसके वालिद का नाम शराजील बिन मालिक था। बाद ने इसका नाम अलहुद हाद बिन शराजील भी लिखा है। ये यमन का बादशाह था। सरकारी मज़हब या अकीदा सूरज की पूजा था, जो अवामुन नास ने भी इख्तियार किया हुआ था। बाप की मौत के बाद बिल्कीस ने अनानी हुकूमत संभाली। यह इलाका जुग्राफियाई एतबार से नहायत सरसब्ज़ था। दाएं और बाएं जहाँ भी नज़र उठती लहलहाते खेत और बागात नज़र आते थे। यह ज़माना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत का था। बिल्कीस का ज़िक्र जुलेखा की तरह कुरान हकीम में बग़ैर नाम लिए आया है। यह ज़िक्र अगरचे बहुत मुख्तसर है मगर जामे है। इरशाद बारी ताला है कि अभी थोड़ी देर हुई थी कि हुदहुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज़ मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास सब्बा से एक ख़बर यकीनी लाया हूँ। मैंने एक औरत देखी जो इन लोगों पर बादशाहत करती है और हर चीज़ इसे मैसर है, और इसका एक बहुत बड़ा तख्त है। मैंने देखा है कि वो और इसकी कौम खुदा को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं, और शैतान ने इनको रास्ते से रोक रखा है। बस वो रास्ते पर नहीं आते। नहीं जानते कि खुदा को, जो आसमानों और ज़मीन में छुपी चीज़ों को ज़ाहिर कर देता और तुम्हारे पोशीदा और ज़ाहिर अमाल को जानता है, क्यों सजदा ना करे। खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वही अर्श अज़ीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, हम देखेंगे तो तूने सच कहा है या तू झूठा है। ये मेरा ख़त ले जा और इनकी तरफ डाल दे, और फिर इनके पास से फिर आ और देख के वो क्या जवाब देते हैं। मलिका ने कहा कि दरबार वालों, मेरी तरफ एक नामा ग्रामी डाला गया है। वो सुलेमान की तरफ से है और मज़मून ये है कि शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, कि मुझसे सरकशी ना करो और मती होकर मेरे पास चले आओ। कहने लगी कि ए अहले दरबार, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। जब तक तुम ज़ाहिर ना हो मैं किसी काम का फ़ैसला नहीं करूँगी। वो बोले, हम बड़े ज़ोरावर और जंगजू हैं और आपको हुक्म देने का इख्तियार है। आप सोच लीजिए कि आप हमें क्या हुक्म देती हैं। इसने कहा, जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो इसको तबाह कर देते हैं और वहाँ के इज़्ज़त वालों को जलील कर दिया जाता है। इस तरह ये भी करेंगे, और मैं इनकी तरफ कुछ तोहफे भी भेजती हूँ और देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। जब कासिद सुलेमान के पास पहुँचा तो सुलेमान ने कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो कुछ खुदा ने मुझे अता किया है वो इससे बेहतर है जो तुम्हें दिया है। हकीकत यह है कि अपने तोहफे से तुम ही खुश होते होगे। इनके पास वापस जाओ, हम इन पर ऐसे लश्कर लेकर हमला करेंगे जिनके मुकाबले की इनमें ताकत ना होगी, और इनको वहाँ से बेइज्जत करके निकाल देंगे और वो जलील होंगे। कुरान हकीम में सब्बा, कौम सब्बा या इलाका सब्बा के नाम से जो इशारात दिए हैं, इनको समझने के लिए ज़रूरी है कि वो मालूमात भी हमारी निगाह में रहें जो इस कौम या इलाके के मुतल्लिक़ दूसरी तारीख़ी ज़राए या दीनी कुतब से फ़राहम हुई हैं। सब्बा एक शख्स के नाम पर एक कौम का भी नाम था, जैसे कौम लूत, कौम समूद, कौम लद्दाह, कौम नमरूद और फ़राना मिस्र वगैरह वगैरह। सब्बा एक शहर का भी नाम था जो मौजूदा ममलकत यमन के दारुल हुकूमत सना से इस वक्त 3 दिन के फासले पर था। यह शहर मारब यमन के नाम से भी मारूफ है। बैतुल मक़दस से मारब का सफ़र 1500 मील दूर है। तारीख़ की रोह से सब्बा जनूबी अरब की एक बहुत बड़ी कौम का नाम है जो चंद बड़े बड़े कबाइल पर मुश्तमिल थी। इमाम अहमद बिन हम्बल, इब्ने हरीर, इब्ने हातम, इब्ने अब्दुल बर और तिरमिज़ी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रवायत नकल की है कि सब्बा अरब के एक ऐसे शख्स का नाम था जिसकी नस्ल से ये कबीले पैदा हुए। कंदा, हुमैर, आज़र, अशरीन, मजज, अनमार इसकी 2 शाखें, खसअम और बजीला, आमला, जज़ाम, लखम और गस्सान, इनमें से कुछ अक़वाम आज भी ममलकत सऊदी अरब में मौजूद हैं।
ملکہ سبا کا یہ قصہ بائبل کے عہد عتیق و جدید اور یہودی روایات میں مختلف طریقوں سے آیا ہے۔ سلاطین میں لکھا ہے، اور جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے، اور وہ بہت بڑے جلوں کے ساتھ یروشلم میں آئی۔ جب وہ سلیمان کے پاس پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھی اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے ان سب کا جواب دیا، اور جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی ساری حکمت اور اس محل کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی اور ان کی پوشاک اور سائیکیوں اور اس سیڑھی کو جس سے وہ خداوند کے گھر جایا کرتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت نبوت کے متعلق اپنے ملک میں سنی تھی، یقین نہ کیا جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا، اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہے تیرے یہ ملازم جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے ہیں اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا۔ اس نے بادشاہ کو 120 اقنتار سونا اور مصالحے کا بہت بڑا انبار دیا اور جواہرات بھی دیے، اور جیسے مصالحے سبا کی ملکہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے پھر کبھی ایسے بہتار کے ساتھ نہ آئے۔ اور سلیمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو سب کچھ جس کی وہ مشاق ہوئی اور جو کچھ اس نے مانگا دیا، پھر وہ اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو لوٹ گئی۔ ایک اور مقام پر لکھا ہے، تیما کے قافلے دیکھتے رہے، سبا کے کارواں ان کے انتظار میں رہے۔ آخر میں زبور کے کلمات دیکھیے، وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا، اور ان کا خون اس کی نظر میں بیش قیمت ہوگا۔ وہ جیتے رہیں گے اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا، لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے۔ مورخین نے سبا کو ایک قوم تسلیم کیا ہے۔ یونان اور روم کے تاریخ دانوں نے اور ایک علم جغرافیہ کے ماہر تھیوفراسٹس نے بھی سن 288 قبل مسیح اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ قوم یمن میں آباد تھی اور اس کے عروج کا زمانہ 1100 قبل مسیح ہے۔ اس کا شہرہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کے وقت سے ہی پھیلا ہوا تھا۔ آغاز میں یہ قوم سورج پرست تھی، لیکن بعد میں نہ جانے کب سے اس میں بت پرستی کا غلبہ آ گیا۔ ان کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس کی رعایا کی غالب اکثریت بھی اس کے ساتھ مسلمان ہو گئی تھی۔ آثار قدیمہ کی جدید تحقیقات کے سلسلے میں یمن سے 3000 کتبات برآمد ہوئی ہیں جو اس قوم کی اہم تاریخ پر روشنی ڈالتی ہیں۔ مثلاً 650 سال قبل مسیح یہاں کے بادشاہ کا لقب مکرب تھا، اور یہ کاہن بادشاہ کہلاتے تھے، اور ان کا اس وقت پایا تخت سرواہ تھا جس کے معنی بادشاہ ہیں۔ یہی لفظ آج بھی کئی ملکوں میں رائج ہے، جس کے معنی یہ بتائے جاتے ہیں کہ حکومت میں مذہب کے بجائے سیاست اور سیکولرزم کا رنگ غالب آ گیا ہے۔ اس وقت کے ملوک نے اپنے دارالحکومت سرواہ کو چھوڑ کر مغرب کو اپنا لیا اور اسے ترقی کی اعلیٰ منازل تک پہنچا دیا۔ یہ مقام صنعاء سے 60 میل کی دوری پر مشرق کی جانب واقع ہے، جو سطح سمندر سے 3900 فیٹ بلند ہے۔ 115 سال قبل مسیح کے بعد سے اس خطے پر حمیر غالب آ گئے۔ انہوں نے مغرب کو جاڑ کر رندان کو پایا تخت بنایا، جو بعد میں ظفار شہر کے نام سے مشہور ہوا۔ آج کل موجودہ شہر قبیلہ حمیر کے نام سے آباد ہے، جسے دیکھ کر کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا کہ یہ اسی قوم کی یادگار ہے۔ اسی زمانے میں سلطنت کے ایک حصے کی حیثیت سے پہلی مرتبہ لفظ یمنت یا یمنات کا استعمال ہوا۔ رفتہ رفتہ بعد میں پورا علاقہ یمنت سے یمن ہو گیا۔ 300 سن کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور قوم سبا کی تباہی کا دور ہے۔ اس دور میں ان کا مسلسل خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی مداخلت کا زور ہوا، جس کی بنا پر ان کی معیشت برباد ہو گئی، زراعت نے دم توڑ دیا۔ 340 عیسوی سے 378 عیسوی تک حبشیوں نے یمن کی حالت اور بھی تباہ کر دی۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ ترجمہ: آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا۔ لکھا ہے کہ اس سیلاب کی وجہ سے جو آبادی منتشر ہو گئی تھی وہ پھر آج تک جمع نہ ہو سکی۔
آبپاشی اور زراعت کا جو نظام درم برم ہوا وہ اب تک بحال نہ ہو سکا۔ 523 عیسوی میں یمن پر یہودی حکومت قائم ہو گئی۔ یہودی بادشاہ ذوالنواس نے بحران کے عیسائیوں پر وہ ظلم و ستم برپا کیا جس کا ذکر قرآن کریم میں اصحاب الاخدود کے نام سے کیا گیا ہے۔ فرمایا ترجمہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے ہیں۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے ایمان لانے والوں کو آگ کے بڑے گڑھوں میں یعنی خندقوں میں پھینکا تھا جن کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ 528 عیسوی میں پیش آیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد نجاشیوں نے یمن پر حملہ کر کے ذوالنواس اور اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یمن کے ایک حبشی وائسرائے ابرہہ نے کعبے کی مذکوریت ختم کرنے اور عرب کے پورے مغربی علاقے کو رومی حبشی اثر میں لانے کے لیے 570 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند روز قبل مکہ معظمہ پر حملہ کر دیا۔ ابرہہ کی فوج پر وہ تباہی آئی جس کا ذکر قرآن کریم میں اصحاب الفیل کے نام سے آیا ہے۔ ترجمہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ فیل کی تفسیر میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یمن سے شام تک سبائیوں کی 9 آبادیاں مسلسل قائم ہوتی جا رہی تھیں۔ انہی حدود میں ان کی تجارتی قافلے سفر کیا کرتے تھے۔ 1000 برس تک یہ قوم مشرق و مغرب کے درمیان تجارت کا واسطہ بنی رہی۔ ان کی بندرگاہوں میں چین کا ریشم، انڈونیشیا اور ملابار کے گرم مسالے، ہندوستان کے کپڑے اور تلواریں، مشرقی افریقہ کے زنگی غلام، بندر اور شتر مرغ کے پر اور ہاتھی دانت پہنچتے تھے، جہاں سے روم اور یونان تک یہ مال روانہ کیا جاتا تھا۔ خود ان کے علاقے میں لوہان، عود، عنبر اور مشک پیدا ہوتے تھے۔ غرض ہر خوشبودار شے یہاں کی پیداوار تھی جسے مصر، شام، روم، یونان ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ اسٹرابو لکھتا ہے کہ یہ لوگ سونے اور چاندی کے ظروف استعمال کرتے تھے۔ ان کے مکانوں کی چھت اور در و دیوار پر ہاتھی کے دانت لگے ہوتے تھے۔ پلینی کہتا ہے کہ روم اور فارس کی دولت ان کی طرف بہی جا رہی تھی۔ یہ لوگ جلانے کے لیے لکڑی کے بجائے سندل اور دار چینی استعمال کرتے تھے۔ یہ اس وقت دنیا کی مالدار ترین قوم تھی جس کا انجام نہایت ہی دردناک ہوا۔ روئے زمین پر آج ایک بھی سبائی قوم کا فرد نہیں ملتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔